तसव्वुर कीजिए क़यामत का मैदान, हर तरफ डर और खौफ का आलम है, जहन्नम की आग भड़क रही है और इस आग के बिल्कुल दरमियान खड़ा एक शख्स खुतबा दे रहा है। खुतबा आग के दरमियान? हाँ बिल्कुल, और ये कोई आम शख्स नहीं है, ये शैतान है। ओ अच्छा। गुमराह लोग चीख चीख कर उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमें तूने बहकाया था, हमारी बर्बादी के जिम्मेदार तुम हो। सही। और आगे से शैतान बहुत इत्मीनान से कहता है कि अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने झूठा, मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था। क्या बात है। यानी वो कह रहा है कि मैंने सिर्फ तुम्हें दावत दी और तुमने लब्बैक कहा, तो आज मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो। वाकई ये एक बहुत झंझोड़ देने वाला मंजर है। अस्सलाम वालेकुम सुनने वालों, आज के इस गहरे मुताले में आपका खैर मख्तम है। आज हम अपनी इस महफिल में किसी आम तहरीर पर बात नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं। हमारे सामने सूरा इब्राहिम 02.pdf के नोट्स हैं और ये उस दस्तावेज पर मबनी एक रूहानी सफर है जो दिलों को अंदर तक हिला देता है। आज की इस गुफ्तगू का मकसद खुद फरेबी के पर्दे चाक करना और अंधेरों से रोशनी की तरफ आने के सफर को समझना है। अच्छा, और इस सफर को समझने के लिए सुनने वालों को ये जानना जरूरी है कि सूरा इब्राहिम नाजिल किस दौर में हुई थी। सही। ये मक्की दौर था, मतलब इस्लाम के आगाज का वो वक्त जब दुश्मनी, जुल्म और मायूसी की घनघोर अंधेरियां छाई हुई थी। एक बहुत मुश्किल वक्त था। बहुत मुश्किल। ऐसे माहौल में जब कोई साया आफियत नहीं था, इस सूरा का पैगाम नाजिल होता है जिसका मरकज उम्मीद, शुक्र और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाना है। देखिए, इस मवाद की खूबसूरती ही ये है कि ये सिर्फ तारीख नहीं बयान करता, बिल्कुल, बल्कि ये इंसान के दिल की उन आखिरी तहों तक जाता है जहाँ खुदा साजी और पछतावा आपस में लड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ इस तहरीर की शुरुआत ही एक बहुत अजीब दावे से होती है। सोर्स में लिखा है कि कुरान का बुनियादी मकसद इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाना है। सही बात है। और यहाँ एक मिसाल बयान की गई है जो बड़ी नुमाया है। कौन सी मिसाल? कहा गया है कि जिस तरह एक माँ रोते हुए बच्चे को सीने से लगाकर उसके आंसू पोंछती है, बिल्कुल वैसे ही ये किताब लाचार दिलों को मुकद्दस चैन अता करती है। मुकद्दस चैन वाकई खूबसूरत लफ्ज है। सुनने में ये तस्वीर बहुत खूबसूरत लगती है, पर मुझे यहाँ एक उलझन है थोड़ी सी। क्या उलझन है? जब कोई शख्स अमली तौर पर किसी बहुत गहरी मुश्किल में हो, फर्ज करें किसी ने अपना सब कुछ खो दिया हो, सही, वो शेडेड दुख और डिप्रेशन के अंधेरे में डूबा हो, तो ये रोशनी उसकी तंगी को कैसे खत्म करती है? अच्छा, ये एक बड़ा कॉमन सवाल है वैसे। यानी मेरा मतलब है, एक लफ्ज या एक आयत से उसके प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं हो जाते ना प्रैक्टिकली। बिल्कुल नहीं होते। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़े ना, तो यहाँ रोशनी का मतलब मसाइल का जादू से गायब हो जाना या बैंक बैलेंस का भर जाना नहीं है। अच्छा, तो फिर अंधेरा असल में क्या है? अंधेरा हालात का खराब होना नहीं है, अंधेरा मायूसी है। मायूसी है, ये तसव्वुर कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब सब खत्म हो गया है। और रोशनी वो मुकद्दस चेन है जिसका जिक्र उस सोर्स में हुआ है। यानी उस पैनिक को खत्म करना। एग्जैक्टली। जब एक माँ बच्चे को सीने से लगाती है तो बच्चे की चोट गायब नहीं होती। सही। उसे दर्द फिर भी हो रहा होता है, लेकिन पैनिक खत्म हो जाता है। उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है, कोई उसे संभालने वाला मौजूद है ना? बिल्कुल वही फीलिंग। ये किताब असल में इंसान के माइंड को उस एब्सोल्यूट डिस्पेयर, उस गहरी मायूसी में डूबने से रोक लेती है। जब तक दिल में जरा सी भी उम्मीद पनपने की जगह हो, ये रोशनी उसे जिंदा रखती है। यानी दर्द मौजूद रहता है, लेकिन उस दर्द में अकेलापन खत्म हो जाता है। सही कहा आपने। ये वाकई एक बड़ा प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल पॉइंट है। लेकिन अगर कोई इस लाइफलाइन को, इस रोशनी को कबूल करने से इनकार कर दे, तो फिर तो सोर्स बताता है कि नतीजा क्या निकलता है। और वहाँ जो कयामत के दिन का मंजर पेश किया गया ना, वो बहुत सख्त मंजर है। वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। सोर्स के मुताबिक जालिम लोग अजाब देखकर रो रो कर फरियाद करेंगे। और वो क्या फरियाद करेंगे? और चांस दे दे ताकि हम तेरी दावत पर लब्बैक कह सकें। और उन्हें जो जवाब मिलेगा वो तकलीफ से ज्यादा एक भयानक हकीकत का सामना है। वो जवाब क्या होगा? जवाब आएगा कि क्या तुम दुनिया में कस्में नहीं खाते थे कि तुम्हें कभी मौत या जवाल नहीं आएगा? उफ,
یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جب تک مہلت دی جاتی ہے نا، انسان ڈیلوژن میں رہتا ہے، خود فریبی میں۔ ہاں، وہ اپنے سرمائے، اپنی طاقت اور اپنی سانسوں کو ایٹرنل سمجھ لیتا ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا۔ مجھے یہی چیز سب سے زیادہ حیران کرتی ہے۔ ہم انسانوں کی فطرت دیکھیے آپ، آج ہم صبح اٹھتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہمیں کبھی بیمار ہونا ہے یا ہمیں کبھی زوال آ سکتا ہے۔ بالکل، ہم سب ایسے ہی ہیں۔ ہم خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگتے ہیں، اور سورس کہتا ہے کہ جب آخر میں بہانے ختم ہو جائیں گے تو یہ لوگ اپنی حسرتوں میں جل جائیں گے۔ حسرت میں؟ حسرت یعنی وہ کام جو ہم کر سکتے تھے لیکن کیے نہیں۔ یہ پچھتاوا اصل عذاب سے بھی زیادہ تکلیف دہ معلوم ہوتا ہے۔ ویسے اصل میں یہ منظر سچائی کے وزن کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب وقت کا آخری قطرہ سوکھ چکا ہوتا ہے نا، تو پچھتاوا اس لیے نہیں ہوتا کہ سزا مل رہی ہے، صحیح، بلکہ پچھتاوا اس حقیقت کا ہوتا ہے کہ میں نے خود کو کس قدر دھوکے میں رکھا۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ آج کی ریالٹی ہے۔ ہاں، یہ آج کی سوسائٹی کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ ہم آج سوشل میڈیا پر اپنے کریئرز میں، اپنی دنیا بنانے میں اتنے غافل ہیں جیسے ہمارا وقت کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ واقعی ہم کبھی موت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں، سورس میں اس منظر کو رلانے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے رکھا گیا ہے، تاکہ آج کا انسان اس غفلت سے بیدار ہو۔ تو اس بھیانک انجام اور اس حسرت کی آگ سے بچنے کا راستہ کیا ہے آخر؟ راستہ تو موجود ہے۔ ہاں، سورس ہمیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ایک راستہ دکھاتا ہے، اور اس راستے کا نام ہے شکر۔ شکر، بالکل۔ اللہ کا وعدہ بتایا گیا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو میں ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو میرا عذاب سخت ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گا۔ اچھا، کس بات پر؟ عام طور پر شکر کو صرف زبان سے الحمدللہ کہنے تک محدود سمجھا جاتا ہے۔ ہم لوگ بس کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی شکر ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی، وہ ایک عادت سی بن گئی ہے بس۔ لیکن سورس اسے بالکل الگ ڈھنگ سے پیش کر رہا ہے۔ سورس شکر کو تکلیف کے اندر نعمتوں کو دیکھنے کا عمل بتا رہا ہے۔ یہی اس مطالعے کا ٹرننگ پوائنٹ ہے میرے خیال میں۔ کیسے؟ شکر کوئی پیسو لفظ نہیں ہے، یہ ایک ایکٹیو سائیکولوجیکل میکینزم ہے۔ ایکٹیو میکینزم؟ ہاں، سورس واضح کرتا ہے کہ بھوک اور تنگی میں اللہ کو الرزاق ماننا، صحیح، سخت بیماری میں ڈر اور خوف کے بجائے اسے الشفی تسلیم کرنا، یعنی شفا دینے والا، اور اولاد کی تربیت یا حالات کی پریشانی میں اسے اپنا ولی ماننا، یہ اصل شکر ہے۔ یعنی اپنا دوست اور کارساز ماننا۔ یہ سننے میں جتنا اعلیٰ ظرفی کا مقام لگتا ہے، عملاً اتنا ہی مشکل ہے۔ مشکل تو ہے۔ میں اسے سمجھنے کے لیے ایک چشمے یعنی گلاسز کی مثال یوز کروں گا۔ اچھا، جیسے اگر آپ نے ریڈ کلر کے گلاسز پہنے ہیں تو سب لال ہی نظر آئے گا نا آپ کو؟ بالکل لال نظر آئے گا۔ ناشکری کا چشمہ ایسا ہے کہ آپ کے پاس 1000 چراغ بھی جل رہے ہوں تب بھی آپ کو اپنی زندگی کا آنگن اندھیرا ہی لگتا ہے۔ لیکن شکر ایک ایسا چشمہ ہے جو آپ کا پرسپیکٹو، آپ کے دیکھنے کا زاویہ بدل دیتا ہے۔ کیا بات ہے! اندھیرے میں بھی آپ کو چھوٹی چھوٹی روشنی کی کرنیں نظر آنے لگتی ہیں اس چشمے سے۔ لیکن سورس ایک اور کمال کا لفظ استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے شکر ایک جزیرہ ہے۔ ایسا کیوں؟ جزیرہ؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال کو جنم دیتا ہے کہ شکر جزیرہ کیسے بنتا ہے۔ ہاں وہی نا، جب ایک انسان درد، ڈپریشن یا کسی سخت مشکل میں ہوتا ہے نا، تو وہ اصل میں ایک طوفانی سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ناشکری اور کمپلین کرنا اس سمندر کی لہریں ہیں جو آپ کو مزید نیچے کھینچتی ہیں۔ آپ سوچتے ہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ ہماری عادت ہے وکٹم بننے کی۔ بالکل، اور یہ پینک آپ کو ڈبو دیتا ہے۔ لیکن جب آپ اس درد کی حالت میں شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں مگر میرے پاس سانس ہے، شعور ہے، دوست ہے، تو ایک گراؤنڈ مل جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، تو آپ پینک کرنا بند کر دیتے ہیں۔ آپ کے پیروں کے نیچے ذہنی طور پر ایک ٹھوس زمین آ جاتی ہے، اور وہ زمین وہ جزیرہ ہے۔ ہاں، وہ زمین وہ جزیرہ ہے جو آپ کو ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ جیسا کہ سورس کے الفاظ ہیں، شکر گزار کی زہر بھری راتوں میں بھی راحت کی صبح نکل آتی ہے۔ زہر بھری راتوں میں راحت کی صبح، اف کتنے گہرے الفاظ ہیں یہ واقعی۔ اور اس پورے کانسیپٹ کی اعلیٰ ترین پریکٹیکل مثال سمجھنے کے لیے گفتگو ہمیں اس سورہ کے مرکزی کردار کی طرف کھینچ لیے جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بالکل، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سورس میں جو منظر کھینچا گیا ہے نا، وہ کسی بھی عام انسان کے دل کو پھاڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ بہت جذباتی منظر ہے وہ۔ تصور کریں تمام سننے والے
ایک باپ جو اپنے بڑھاپے میں ہے، وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو مکہ کی ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر واپس پلٹ رہا ہے جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں نہ پانی کا قطرہ ہے، نہ کسی درخت کا سایہ، بالکل پتھریلی، سنسان، بے آب و گیا جگہ ہے وہ۔ اور اس باپ کی منزل پہ غور کریں آپ، وہ اس لیے نہیں چھوڑ رہے تھے کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، صحیح، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ سورس بتاتا ہے کہ ان کا دل رو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر انہوں نے آہو بکا نہیں کی، انہوں نے شکوہ نہیں کیا، بالکل، اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ اور وہی دعا اصل بات ہے۔ ہاں، وہی دعا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی، اور میرا مائنڈ بالکل اس بات پر آ کر اٹک جاتا ہے۔ کس بات پر؟ ایک باپ جس کا بچہ اس بنجر صحرا میں پیاس اور بھوک سے تڑپنے والا ہے، اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے نہ پانی کی دعا مانگی، نہ سائے کی مانگی، نہ روزی کی۔ تو پھر کیا دعا تھی؟ سورس کہتا ہے ان کی دعا تھی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بیکشت وادی میں بسا دیا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سبحان اللہ۔ میرا ایک سیدھا سا سوال ہے آپ سے، یہ ہیومن سائیکالوجی اور بیسک سروائیول انسٹنکٹ کے مطابق کیسے میک سینس کرتا ہے؟ ایک باپ پانی کے بجائے نماز کی دعا کیوں مانگ رہا ہے وہاں؟ دیکھیں، اگر ہم اسے عمومی سطح پر دیکھیں تو یہ بالکل ناقابل فہم لگتا ہے۔ ہاں، ہم تو پینک کر جائیں گے۔ بالکل، مگر یہی ابراہیم علیہ السلام کی روحانی بلندی اور ان کا مقام ہے۔ ایک عام انسان صرف فزیکل سروائیول یعنی جسم کی سلامتی کے بارے میں سوچتا ہے، صحیح، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں اصل موت جسم کا مرنا نہیں تھا، تو کیا تھا؟ روح کا مرنا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ دنیا کی عذاب اور صحرائی گرمی روح کی ہلاکت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اگر ان کی اولاد کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، انہوں نے نماز قائم کر لی، تو روح محفوظ ہو گئی۔ یعنی پہلی ترجیح دین ہے، دین کی اور روح کی سلامتی۔ ان کا یقین تھا کہ اگر بچہ اللہ کے آگے جھکنے والا بن گیا تو باقی دنیا تو اللہ خود سنوار دیتا ہے۔ کیا ٹرسٹ ہے! یہ ٹرسٹ کی آخری انتہا ہے۔ ویسے پہلے انہوں نے اسپریچول اینکر سیٹ کیا، اور اس کے بعد جیسے کہ سورس بتاتا ہے انہوں نے دنیا کی دعا کی۔ ہاں، اس کے بعد دعا کی، کہا کہ دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر کریں۔ پھر مقصد شکر پر آ کر ٹھہر گیا، واپس شکر پر آ گئے وہ۔ اور اس بے مثال ٹرسٹ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس آب و گیا میں، اسی سوکھی ویران وادی میں، ایسی پیاس کے عالم میں زمزم پھوٹ پڑا، اور وہ جگہ جو جہنم جیسی گرم تھی وہ جنت کا دروازہ بن گئی ہمیشہ کے لیے۔ آج صدیوں بعد بھی کروڑوں دلوں کا مرکز ہے وہ جگہ۔ یہاں سمجھ آتا ہے کہ واقعی بھلے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، ایک سچی دعا کی طاقت کتنی بڑی ہوتی ہے۔ سچی دعا یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جب دل پوری طرح اللہ سے جڑ جاتا ہے نا، تو وہ فزیکل ریالٹیز کے محتاج نہیں رہتا۔ صحیح بات ہے۔ اب یہاں سوچئے کہ جو دل ایسے اللہ سے جڑتا ہے اس کی مضبوطی کیسی ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے سورہ ابراہیم ایک درخت کی مثال پیش کرتی ہے۔ کون سی مثال؟ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کو ایک پاکیزہ شجرہ طیبہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک درخت سے؟ ہاں، ایک ایسا درخت جس کی جڑ یعنی روٹ زمین کی گہرائی تک دھسی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ درخت موسم کا محتاج نہیں ہوتا، یہ ہر وقت پھل دیتا ہے، اور جب سخت طوفان آتے ہیں نا تو یہ اپنی جگہ سے ہلتا تو ضرور ہوگا پر گرتا نہیں ہے۔ یعنی اسٹرانگلی روٹڈ ہے۔ اگر میں اسے اپنی دنیا کی مثال سے سمجھاؤں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سٹیز میں شدید طوفان یا ارتھکویکس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو عام گھر گر جاتے ہیں، لیکن صرف وہی ہائی رائز بلڈنگز کھڑی رہتی ہیں جن کی فاؤنڈیشن زمین میں کئی 100 فٹ گہری ہوتی ہے۔ ایک بہترین مثال ہے یہ۔ انسان کے ایمان اور اس کے نیک اعمال کی فاؤنڈیشن بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ جس کی فاؤنڈیشن کلمہ طیبہ پر ہوگی وہ حالات کے طوفان میں پینک نہیں کرے گا، وہ کولیپس نہیں ہوگا۔ اور اس کے بالکل مقابل سورس بیان کرتا ہے کہ کلمہ خبیثہ یعنی کفر اور گندی بات ایک اکھڑے ہوئے بے بنیاد اور گندے درخت کی طرح ہے، جس کی کوئی روٹ نہیں۔ ایسا درخت جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ دیا جائے، جس کی کوئی ثابت قدمی نہیں ہوتی، ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے اور وہ زمین پر آ کر گرتا ہے، بالکل کمزور۔ یہاں جو سبق آموز بات ہے وہ یہ کہ یہ صرف داستانی مثالیں نہیں ہیں،
یہ آج کے دور کی ذہنیت کو بیان کر رہی ہیں۔ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ آج کا انسان جو اسپرچول روٹ سے کٹا ہوا ہے وہ بے بنیاد ہے۔ وہ دن بھر بھاگتا ہے، تھکتا ہے، صحیح، لیکن شام تک جب گھر واپس آتا ہے تو اس کے پاس سوائے کھوکھلے پن اور انگزائٹی کے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ریالٹی چیک ہے ہم سب کے لیے۔ ویسے ایک شخص دن بھر پیسے اور سکسیس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن اس کا اینکر کوئی نہیں ہے، اس کی فاؤنڈیشن ایمٹی ہے۔ بالکل ایمٹی ہے۔ لیکن یہاں مائنڈ میں کاؤنٹر تھاٹ آتا ہے، اگر ایمان ہمیں اتنا اسٹرانگ بناتا ہے تو آخر ہم گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت بیسک سوال ہے۔ وہ کون سی فورس ہے جو ہماری روٹ کو کاٹ دیتی ہے اچانک سے؟ سورس اس کا جواب واپس قیامت کے منظر میں دیتا ہے، جہاں سے ہم نے آج اس محفل کا آغاز کیا تھا، شیطان کا وہ خطبہ۔ واپس اسی سین پر، قیامت کا وہ کپکپا دینے والا سین جہاں سب فیصلہ سنایا جا چکا ہے، جہنم کی آگ موجود ہے اور لوگ غصے میں شیطان کے آگے چیخ رہے ہیں کہ تو نے ہماری دنیا تباہ کر دی۔ دیکھیں یہ شاید اس پوری سورہ کا سب سے اہم اور سائیکالوجی کو توڑ دینے والا حصہ ہے میرے خیال میں۔ کیسے؟ شیطان جواب دیتا ہے کہ میرا تو تم پر کوئی زور تھا ہی نہیں، میں نے جھوٹا وعدہ کیا اور تم اس دھوکے میں خوشی خوشی آ گئے۔ تمہیں خود کو ملامت کرنی چاہیے، مجھے نہیں۔ ہاں، آج دونوں یعنی گمراہ انسان اور شیطان ایک دوسرے کی فریاد نہیں سن سکیں گے وہاں۔ یہ لفظ کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا انسان کی سیلف وکٹمائزیشن پر ایک بہت بڑا تماچا ہے۔ واقعی ہم انسانوں کی سائیکالوجی دیکھیے ذرا، ہمیں کتنا پسند ہے وکٹم کارڈ کھیلنا۔ بہت پسند ہے۔ جب ہم فیل ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پالیسی خراب ہے، سوسائٹی خراب ہے، سسٹم خراب ہے، یا پھر کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ ہاں وہی نا کہ پپھی نے جادو کروا دیا ہوگا۔ ہم ہمیشہ اپنی ناکامیوں کا الزام کسی تیسری پاور پہ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں گلٹ فیل نہ ہو، اپنی غلطی نہیں ماننی بس۔ اور یہاں تو جس کو ہم سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں وہ خود ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہا ہے کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود لو۔ اس بات کی گہرائی میں جائیں نا تو اس کا مقصد اس وقت پر رلانا نہیں ہے، تو کیا مقصد ہے؟ بلکہ آج اور ابھی اس وقت ہمیں بیدار کرنا ہے۔ شیطان آپ کو فزیکل طور پر مجبور نہیں کرتا کہ آپ گناہ کریں، وہ بس آپ کی ڈیزائرز، آپ کے نفس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس کو ایک وسوسہ دیتا ہے۔ ایکشن آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ ایکشن اور فیصلہ پوری طرح آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ اور اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اگر ہم آج اس ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو کل اس آگ اور حسرت کی حالت میں پچھتانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ اور اسی کے ساتھ مواد اپنی انتہا پر پہنچتا ہے، اسی آخری اور دل دہلا دینے والے قیامت کے منظر کی طرف۔ سورس لکھتا ہے کہ مجرمین زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے کپڑے ٹولکول یعنی گرما گرم تارکول کے ہوں گے، اللہ معاف کرے، اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوگی۔ یہ تصویر بیان کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ وہاں کسی کا منصب، پیسہ یا کوئی خونی رشتہ ڈھال نہیں بن سکے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن ان تمام شدید وارننگز کے ساتھ ایک عظیم امید باقی رکھی گئی ہے اس نوٹ میں۔ وہ کیا ہے؟ سورس قرآن کے حوالے سے آخری الفاظ کہتا ہے، یہ لوگوں کے لیے ایک بالغ پیغام ہے۔ ایک پیغام ہے۔ اس کا مطلب ہے گیم ابھی اوور نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی وقت ہے روح کا دھواں مٹانے کا۔ ہم ابھی مٹی کے اوپر ہیں، مٹی کے نیچے نہیں گئے۔ ویسے بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ان تمام باتوں اور مثالوں کا مقصد درختوں یا صحراؤں کی ڈیٹیل دینا نہیں تھا، اس کا مقصد انسان کے شعور پر دستک دینا ہے، تاکہ وہ اس مہلت کا فائدہ اٹھائے۔ ہاں، تاکہ اس مہلت، اس زندگی کا صحیح فائدہ اٹھائے۔ تو آج کے اس بے حد گہرے مطالعے سے ہم اپنے سننے والوں کے لیے کیا اسباق آخذ کر سکتے ہیں؟ ہم نے ان سورسز سے 5 اہم اسباق نکالے ہیں جو اس پورے سفر کا نچوڑ ہیں۔ اچھا، تو پہلا سبق کیا ہے؟ پہلا سبق، قرآن کو صرف لفظی طور پر نہیں، اسے اس روشنی اور اینکر کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کریں جو آپ کو مایوسی کے طوفانوں میں ڈوبنے نہیں دیتی۔ کی دعا اور ان کے مائنڈ سیٹ سے سیکھیں کہ فزیکل اینڈ فائنینشیل سکسیس سے پہلے اپنی اولاد اور اپنی روحانی سلامتی اور دین کی فکر کریں۔ ایک دم صحیح۔ اور تیسرا اور بہت پریکٹیکل سبق یہ ہے کہ شکر گزاری کو اپنے دیکھنے کا زاویہ یعنی وہ چشمہ بنائیں جو آپ کو تکلیف کے اندر بھی چھوٹی نعمتوں کو دیکھنے کے قابل بنائیں، تاکہ آپ کا دل اس مقدس چین کا جزیرہ بن سکے۔ ایگزیکٹلی۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ دوسروں پر، حالات پر، یہاں تک کہ شیطان پر الزام ڈالنے کی عادت ترک کریں اور اپنے اعمال کی ذمہ داری خود لیں۔
सेल्फ अकाउंटेबिलिटी को अपनाएं। और हमारा 5वां अहम सबक है, दुआ की ताकत को कभी कम ना आंकें। जब आपकी लाइफ बिल्कुल बेआबो गया और सुनसान वादी की तरह लग रही हो, जहां कोई रास्ता नजर ना आए, तो दुआ करें। तब भी एक सच्ची दुआ वहां से जमजम निकालने की ताकत रखती है। और अब अपनी इस महफिल के इख्तिताम पर मैं सुनने वालों के लिए एक आखिरी सोचने और फिक्र का नुक्ता छोड़कर जाना चाहता हूँ। जी जरूर। आज अपने मोबाइल की स्क्रीन से थोड़ी देर नजर हटाकर अकेलेपन में बैठकर अपने अंदर झांके जरा। अपने जहन के उस सहन में उस बेबुनियाद दरख्त को तलाश करें जिसकी मिसाल अभी हमने दी। सोचिए जरा, वो कौन सी खोखली आदतें हैं, कौन सी झूठी अना हैं और कौन से वो वीक एक्सक्यूजेज हैं जिनकी बेजान जड़ों को आपने अपनी जिंदगी की जमीन में ठहरा रखा है। सही बात है। सोचिए, अगर आज रात आपकी जिंदगी में तकलीफ का, हालात का या किसी बीमारी का तूफान आ जाए, तो क्या आप गिर जाएंगे या आपका एंकर आपको बचा लेगा? क्या आज वक्त नहीं आ गया कि हम उन खोखले दरख्तों को उखाड़ फेंकें? बिल्कुल वक्त आ गया है। और अपने दिल के उस वीरान आंगन में एक ऐसी सच्ची दुआ और ईमान का बीज बोएं जो आने वाली नस्लों तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमजम की तरह सदियों तक फलता फूलता और महकता रहे। ये वाकई एक बड़ा प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन पॉइंट है हम सब के लिए। खुद अपनी बुनियाद पर सवाल करना ही असल में रोशनी के सफर का पहला कदम है। आप तमाम सुनने वालों का इस रूहानी महफिल में साथ निभाने का बेहद शुक्रिया। दुआयां कलमात के साथ मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे और आपके दिलों को शुक्र और रोशनी के जजीरे पर साबित कदम रखे। आमीन। अपनी अगली महफिल में एक नए गहरे मुताले के साथ फिर हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए अपना मुहासबा करते रहिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।